बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन, क्योंकि हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चलता है इंशाअल्लाह ताला, इसलिए आज का दिन होता है कॉल्स का। हमने 2 दिन कॉल्स के रखे हुए हैं। आज का दिन जो पहला हफ्ते का दिन होता है मंगल का, इस दिन हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल करके अपने कोई भी ज़ाती मसाइल जो हैं किसी भी किस्म के हों वो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर थर्सडे को हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रूहानी मसाइल जो है वो डिस्कस किए जाएँ। दोनों दिन जो है वो कॉल्स के नंबर आपके सामने होते हैं। वेटिंग पीरियड होता है थोड़ा सा, और हमारे साथ ऐसी शख्सियत भी होते हैं जो आपको मशवरे और वज़ाइफ में भी मदद देते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर तारिक शरीफज़ादा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? बहुत से हमारे जो बच्चे हैं जो कॉल करते हैं आम तौर पे, ज़ाहिर है एक बड़ा मसला होता है इस बात को कि आप किसी का प्रॉब्लम यक तरफ़ा सुने और उस पर आप 2 तरफ़ा फ़ैसला करें। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यक तरफ़ा बताने वाला हमेशा चाहता है कि मेरे हक़ में फ़ैसला किया जाए, या बहुत से लोगों की, तो हमारे लोगों की, बच्चियों की ख़ास तौर पे ये एक्सपेक्टेशन भी होती है, आदमियों की भी लेकिन ख़वातीन की ज़्यादातर, कि जो मैंने कहा है उसके साथ मेरा सिंपैथी मेरे साथ क्रिएट की जाए। और अगर मैं सिंपैथी नहीं क्रिएट करता तो फिर इसके ऊपर बहुत सी ट्रोलिंग होती है कि उस आपको उसका लेकिन गौर कीजिएगा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो टीचर होता है उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। मैं इसमें बड़े लोगों की मिसाल नहीं दे रहा, उलमा की मिसाल नहीं दे रहा। कितना मुश्किल होता है एक इंसाफ के साथ फ़ैसला करना कि जस्टिस का सादा फ़ैसला किया जाए, क्योंकि जस्टिस में एक पार्टी जो है वो नाराज़ ज़रूर होगी। एक हल्की सी मिसाल है जो कि एक ख़ातून को मैंने कल दी, तो उसने कहा कि आप बहुत ज़्यादा जेंडर बायस हैं। जेंडर बायस से मतलब होता है कि आप मर्दों की तरफ ज़्यादा हैं और औरतों की तरफ कम है। हालांकि वो मेरी ज़ाती राय नहीं थी, वो एक नफ्सियाती किताब की बात थी। किताब में ये लिखा हुआ है, और ये नफ्सियाती किताबें जो होती हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर जो डिस्कस कर रही, तो उनके पीछे स्टैटिस्टिक्स होती है, यानी कि उन्होंने हज़ारों केस स्टडीज़ की होती हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी, उन्होंने कहा कि जनाब आदमी जो होते हैं ना वो ज़्यादातर चीज़ों के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब बैठे हैं तो डॉक्टर साहब से बात हो सकती है कि जनाब इनका कारोबार कैसा है, इनकी गाड़ी कैसी चल रही है, आजकल मोबाइल कौन सा रखा, ये बातें गुफ्तगुएँ हो सकती हैं, क्योंकि आदमियों को ज़्यादातर चीज़ों की निस्बत ज़्यादा होती है। चीज़ों से बात करनी है, कारोबार से, इस तरह के मौज़ूआत से। ख़वातीन को ज़्यादातर पसंद होता है लोगों के बारे में बात करना, पीपल के बारे में। दे आर मोर टूवर्ड्स पीपल। इसलिए उन्होंने इसकी स्टैट्स जो बताई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग ये थी कि दुनिया जहान में आप स्टैट्स लें तो ज़्यादातर इंजीनियर जो होते हैं वो मर्द होते हैं। मैं नहीं कहता औरतें नहीं होती हैं, बहुत कम। इंजीनियर हमेशा ज़्यादा मर्द होते हैं, फ़ौज में हमेशा ज़्यादातर मर्द होते हैं, कोल माइंस में हमेशा ज़्यादातर मर्द होते हैं। जो करने की चीज़ें हैं, जो थिंग्स के साथ, चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, वहाँ आदमी होते हैं। जहाँ इंसान हो वहाँ ज़्यादातर ख़वातीन होती है। मिसाल के तौर पे नर्सिस के अंदर मर्द कम होते हैं, नर्सिस ज़्यादातर औरतें होती। दुनिया जहान के अंदर ये बात मौजूद है। इसलिए इन चीज़ों को जेंडर के तौर पे नहीं देखना चाहिए, हमेशा स्टैटिस्टिक्स के तौर पे देखना चाहिए। कॉलर हमारे साथ वेट पर हैं, लेकिन एक बात डॉक्टर साहब बताइए कि हम हमेशा सारा साल बल्कि सारी ज़िंदगी हमेशा जब भी किरदार की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सीरत के ये मसाले हैं, हम मसाले देते हैं, और ज़ाहिर है सहाबियात की, सहाबा की, सब की मसाले देते हैं। इसके बावजूद जब मैं एक हफ़्ते का पूरा क्राइम रेट देखता हूँ पाकिस्तान का, वो ख़वातीन का हो या मर्दों का हो, मिसाल के तौर पे मैं अभी सुबह आ रहा था तो मॉडल टाउन का आपको पता है कि वो वाक़या कितना अभी हेडलाइंस में चला है कि एक मुलाज़मा बच्ची के साथ जो है वो एक मॉडल टाउन के अंदर जो है वो किस तरह रेप होता रहा और वो मर गई है बच्ची सर्विसेज अस्पताल में आखिरकार ड्यूरिंग अबॉर्शन। वो क्या बंदा कहे। और इस बात को मैं चाहूँगा कि वो डिस्कस किसी वक्त किया जाए ज़रूर। और लेकर कौन गया, वो जो मालिकान थे वो ख़ुद लेकर गए। और इन्वॉल्व कौन था, जनाब हज़रत अपने बच्चा जो था वहाँ का रहने वाला, वो ख़ुद इन्वॉल्व था उसमें। ये किरदार बन क्यों नहीं पाए हमारे पाकिस्तान में? बाकी मुल्कों में तो हम फिर भी देखते हैं, मलेशिया में बेहतर लोग हैं,
कंपैरेटिवली बेहतर लोग हैं, वहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा। बस स्टॉप पे खड़े हो जाएं तो हर तरह के लिबास में ख़वातीन और हज़रात खड़े हैं, लेकिन कोई किसी को जज नहीं करता। यहाँ पे क्या मसला हो गया पाकिस्तान में और कब से हो गया? ये पहले से भी था कभी या? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन इस तरह के जो बराह रास्त ज़िंदगी से जुड़े हुए सवालात हैं उन पर गौर व फिक्र की जानी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर अब भी बात नहीं करनी तो न जाने फिर वो कौन सा वक्त होगा जब बात करेंगे। सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हो या दीन के साथ वाबस्ता जो नामवर शख्सियात हैं, जो हमारे मशाहिर हैं, उनकी ज़िंदगी से बरकत पाना जो है उसका, या उनके साथ जुड़ना, उनसे रिलेट करना जो है, ये एक हमारे लिए बड़ा खुशगवार एहसास रखता है। लेकिन सच्ची बात यह, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि हमारे यहाँ अक़ीदत का पहलू ज़्यादा पाया जाता है, किरदार, और जो उससे एक किरदार के लिए रोशनी लेना मकसूद थी उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यकीनन आप अपने ख़साइल में भी, अपने ख़साइस और शमाइल में भी और अपने फ़ज़ाइल में भी बेमिसल और बेमिसाल हैं, लेकिन हुजूर की शख्सियत का जो सबसे नुमायाँ तरीन हवाला है ना, वो ये है कि हम उस ज़िंदगी से रोशनी इस अंदाज़ में लें कि उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ भी हो, हमारा दिल भी उससे ठंडा हो, हम उसकी तकरार भी करें, बार बार उसको दोहराएं भी, लेकिन कहीं हमारे अमल से भी उसकी शहादत जो है वो आनी शुरू होनी चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि हमने कलाम तक मामले को ज़्यादा रखा और उसको अमल की शक्ल में जो है ना वो ढालने की कोशिश नहीं की। ये हमारा खत्म हो गया। आज इतनी बात थी। ये चीज़ें कहते हैं ना कि एक पंच लाइन दे दें तो उसके बाद लतीफ़ा सुनाने की तो ज़रूरत नहीं होती ना। पंच लाइन इतनी है डॉक्टर साहब, बात ख़त्म हो गई। मैं हमेशा जब भी अपने किसी जगह भी जाता हूँ बात करने के लिए तो हमेशा कहता हूँ कि देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब दाखिल हो रहे हैं मदीना शरीफ में तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उनके ऊपर चादर का साया करना पड़ा ताकि लोग मुझे ना नबी समझें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी समझें, और ऊपर चादर की। ताकि अब गौर कीजिए कि कितनी आजिज़ी होगी उस हस्ती में जो दाखिल हो रहा है और लोगों को अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि ये नबी है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए मक्का शरीफ के अंदर जब आप दाखिल हुए हैं तो आपका सर जो है वो किस तरह झुका हुआ था, कमर जो है वो किस तरह झुकी हुई थी। सारी बातें छोड़ दें, मैंने एक बहुत बड़े तालीमी इदारे में जाके मिसाल दी कि हुज़ूर अक़दस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का महसूस करते थे, अच्छा नहीं समझते थे कि लोग आमद पे खड़े हो जाएं। ऐसे बेशक तो आप लोग खड़े ना हुआ करें। वो आगे से जो बहुत बड़े वहाँ के क्या कहना चाहिए मालिकान में से, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ही रिवाज है। अब जब सुन्नत समझ में आ जाए ना, सुन्नत ना पता हो तो आप करें। ये मज़हब जो है ना ये आपको एज देता है कि आपको नहीं पता तो रियायत देता है, लेकिन उस वक्त तक जब तक आपके इल्म में ना हो, जब इल्म हो जाए और आप फिर सुन्नत छोड़ दें तो फिर बड़ा जुल्म है, खुदा की कसम, और वो भी किसी तालीमी इदारे में। मैं ये सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये बात है हकीकत। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बेटा बात कर रहे हो? मारिया। जी मारिया, एको बड़ा है बेटा आपकी आवाज़ में, एको। किसी और कमरे में आ जाओ, एको बहुत है। लाउड स्पीकर या तो स्पीकर बंद कर दो अपना। नहीं, स्पीकर बंद है। हाँ, किसी और जगह आ जाओ, एको है ज़्यादा ना, गूंज है आपकी आवाज़ में। बोलो। जी बिलाल भाई, मुझे अपने भाई के बारे में बात करनी थी ना। बोलो। मेरे भाई है हबीब। आदिल। हबीब। अच्छा जी हबीब। अच्छा। उनकी वालिदा का नाम है रुबीना। हाँ। और वालिद का नाम है रशीद। ठीक। तो मेरे भाई का मसला है कि शादी को 5 साल हो गए ना। आपके हबीब भाई की शादी किससे हुई? तूबा से शादी हुई, ठीक होगी बात। फिर उनकी अम्मी का नाम नुसरत है और अब्बू का शौकत। ठीक। तो 5 साल तक माशाल्लाह, बहुत 5 साल हो गए शादी को। तो 3 साल तक माशाल्लाह बहुत सब अच्छा चला ना। अच्छा। लेकिन है ना, हाँ, फिर थोड़े दिन अभी जो 2 साल पहले इनका मसला हुआ था घर में, ऐसे ही ना काम के ऊपर। हस्बैंड वाइफ का कोई मसला नहीं है। तो उसमें वो जली नहीं थी ना अपने बेटे। क्या? सॉरी, अब आपकी समझ नहीं आ रही बेटा, मुझे आपकी आवाज़ में गूंज ही बहुत ज़्यादा है। तो मैं कह रही हूँ वो फिर नहीं, मैं कह रही हूँ नहीं, आपकी जगह बदलें पहले। आपकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरा बच्चा, गूंज बहुत है। अब सही? चलो बोलो। तो है ना, वो अपनी अम्मी के घर चले गए ना। किस वजह से? तूबा किस वजह से नाराज़ हो गई? वो घर में थोड़ा सा काम के ऊपर मसला हुआ था। वो मसला क्या हुआ था ये बताओ। वो जो मैं ना दूसरे भाई है ना, उनकी बीवी का रेस्ट था ना। क्या था? तो इनको का
وہ مطلب ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی نا، تو ان کو کہا کہ اب آپ تھوڑا کھانا وغیرہ بنا لو نا. اچھا تو اس نے کہا میں نے نہیں بنانا ہے. میں نہیں کر دی نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر اس میں بھائی نے بھی بہت ان کی منتیں کی مگر وہ مانی نہیں. پھر وہ نا چلی گئی اپنے میکے. طوبہ بھابھی اس لیے گھر چلی گئی، انہوں نے کہا کہ ایک بھابھی بیمار ہے، میں نے اس کی جگہ کھانا نہیں بنانا. لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی اور بھابھی کے اندر تعلقات بالکل ٹھیک تھے، تو بھائی کو کھانا کون کھلاتا تھا 3 سال تک؟ وہ باری باری سب کی تھی نا گھر میں، سب اپنی اپنی باری کرتے تھے. اچھا 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 اچھا. تو پھر اس کے بعد وہ چلی گئی نا، تو پھر بہت انہوں نے ہم بہت زیادہ تماشا کیا. اس کے بعد بھائی نے بہت منایا لیکن وہ مانتے نہیں تھے. پھر اب وہ کہنے لگے کہ کراچی میں آ کے رہو نا. ہاں. تو اب ہم لوگ ٹھٹا میں رہتے ہیں. اچھا. تو ہاں، تو ہمارے لیے یہاں سے جانا مشکل تھا، تو بھائی نے کہا میں 2 سال کے بعد چلوں گا. اچھا. تو پھر وہ آ گئی. اچھا. وہ شرطیں رکھی پھر آ گئی. اب آ گئی، اس کے بعد 8 مہینے ہوئے واپس چلی گئی. اور اب جانے کی 8 مہینے میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ اب بھی کھانا پکانا تھا؟ کوئی وجہ نہیں، خوشی سے گئی ہیں اور اب وہاں جا کے بولی ہے میں نہیں آؤں گی. مجھے تو بیٹا اگر وہ خوشی سے گئی ہیں تو آپ کو ان کی خوشی میں کیا پرابلم ہے؟ وہ ابھی میکے جا کے واپس بیٹھ گئی، آتی نہیں ہے. بھائی کو بچوں سے بھی ملنے نہیں دیتی ہیں. میرے بچے میری بات پتہ نہیں آپ کیسے سن رہی ہیں، سن رہی ہیں نا آپ؟ جی جی. اگر طوبہ بھابھی خوشی سے گئی ہیں تو ان کی خوشی سے آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ وہ خوش ہیں تو ان کو خوش رہنے، انہیں کہ خوش رہیں. نہیں تو میرا بھائی تو بچوں کے لیے پریشان ہے نا. لیکن آپ نے پہلے یہ بھی فرمایا کہ طوبہ میں اور بھائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ میرے اب کیوں مسئلہ ہے؟ ارے آرام سے چلنا میری بیٹی، ایک تو گونج بڑی ہے، ایک تو سنتی کوئی نہیں ہے. اگر تو نے کہا کہ وہ مسئلہ میرے بھائی میں، حبیب میں اور طوبہ میں نہیں ہے، اب وہ طوبہ بھائی کو بچے نہیں ملنے دے رہی، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کیوں مسئلہ ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی کراچی آ کے رہے. ہاں تو مسئلہ ہے نا، بھابھی اور طوبہ میں اور حبیب میں مسئلہ ہے نا. تو جو پہلے آپ نے اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی اور آپ کی اس سٹیٹمنٹ سے مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی بھابھی میں مسئلہ نہیں ہے، باقی لوگوں میں مسئلہ ہے، وہ تو غلط بات ہوئی نا میرا بچہ. مسئلہ تو بھابھی جان کے اندر ہے. تو پہلے تو ان کا ایسی نہیں تھی. تو بیٹا تب پتہ نہیں تھا نا. جیسے پہلے شروع میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مجھے بہت اچھا انسان سمجھتے تھے، کھانے پہ لے کر جاتے تھے، دعوتیں دیتے تھے بار بار. پھر اتنے سالوں کے بعد انہوں نے دعوتیں دینا بند کر دی. فرق پڑتا ہے نا جب انسان کو جان لیتا ہے تو فرق پڑتا ہے. بھائی نے تو ہم کا کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، بہت خوش رکھا ہوا ہے. بیٹا کمال بات ہے. ساری دنیا جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ ہے امریکہ کے صدر. وہ نہیں ہو رہے خوش. اب یہ کیا مطلب ہے کہ خوش کر بھائی کرنے؟ بھائی ایک شخص نے نہیں رہنا، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، وہ آپ کا رد عمل ہے نا یہ کہ وہ خوش ہیں. وہ نہیں خوش ہے نا. بھائی جان آپ کے ملازم ہیں، انہوں نے ملازمت کی ہے، وہ ٹھیک ہے. جب وہ ملازمت میں تھوڑا سا اور کوئی آ گیا افسر تو انہوں نے جاب سے ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتی یہ جاب. غلط ہے بات. یہ بڑی عام سی بات ہے. اب آپ اس بات کو جتنا مرضی رومانٹیسائز کر لیں. وہ کراچی چلا جائے، فرض کرو حبیب، کیا حبیب کراچی جا کے خوش رہ لے گا؟ نہیں، وہ کراچی جا کے بھی ملازمت ہی کرے گا. اگر وہ اس ملازمت میں خوش ہے تو پھر چلتا ہے. اب وہ ملازمت وہاں کرے یا یہاں کرے، معاملہ ملازمت کا ہے کہ آپ کے بھائی جان کتنی اچھے طریقے سے ملازمت کر سکتے ہیں. اب اس کا حل جو ہے نا، جو بھابھی جان چاہیں گی وہ یہ کہ جس دن نہ بھابھی وہ کام کریں اس دن بھائی کام کرے، اس دن ساسو جان کام کریں، اس دن نند کام کرے. یہ کمپٹیشن ہے. اس کمپٹیشن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے بھائی ضرور گزارے. میری ذاتی رائے کے اندر رشتے چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، رشتے چلتے ہیں درگزر کے ساتھ. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات میری بیٹی پہ بھی لگتی ہے، میری بہن پہ بھی لگتی ہے، میری بیوی پہ بھی لگتی ہے، میری ماں پہ بھی لگتی ہے. اکثر یہ لوگ جو مہمان آتے ہیں نا یہاں پہ، اکثر یہ میری بد اخلاقی کو، میری بد زبانی کو، میری تلخی کو درگزر نہ کریں تو سوچو کیا ہوگا. درگزر کرنا ہوتا ہے نا میرے بچے، یہ بڑا پن ہوتا ہے. یہ بات میں نے سیکھی ہے، یقین کرو اس صوفے پہ بیٹھے ہوئے مہمانوں سے. درگزر کرتے ہیں. اور یہ جو سنت اور سیرت کی باتیں سناتے ہیں نا آپ کو طارق بھائی، اس کے اندر کوئی ایسا پہلو کبھی دیکھا ہے جس میں نبی نے کوئی درگزر نہ کی ہو کسی کی بدتمیزی؟ ادھر نہ منہ کر لیا ہو،
یہ خدا کے واسطے یہ اسی طرح چلے گا. طوبہ نے حاکمیت کے ساتھ چلنا ہے, چلانا چاہتا ہے تو چلائے حبیب بھائی, نہیں چلانا چاہتا تو پھر اپنا سوچنا پڑے گا. لیکن بچوں کو جب ماں استعمال کرنا شروع کر دے نا ٹول کے طور پہ کہ میں یہ بچوں پہ اثر پڑنا شروع کر دے, ابا سے نہیں ملنا, ابا برا ہے, نند بری ہے, پھپھو بری ہے, فلاں, پھر صحت خاندان میں نہیں آتی ہے. خدا کے واسطے اس معاملے کو ابھی ٹھہراؤ دو اور ابھی کوئی فیصلہ نہ کرنا. اگر اس کو عقل آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا, نہیں آئے گی تو پھر جو وہ چاہے گی وہ کرے گی. اس میں ایک فکرہ ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے. آپ کی ساری گفتگو کا حاصل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے جو ہیں وہ اللہ نے راحت کا ذریعہ بنائے, رشتے راحت کا ذریعہ بنائے ہیں. اور زندگی نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ راحت رشتوں سے اس وقت تک آتی رہتی ہے جب تک آپ رعایت دیتے رہتے ہیں. جب تک رشتے میں رعایت دیتے رہیں گے اس وقت تک راحت والا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. I love you یار. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خوبصورت بات کی ہے. ہمارا پھر سے سنا دو یار یہ بات. اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رشتوں کو راحت کا ذریعہ بنایا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ پہلی تعریف رشتے کی یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ اس سے آپ تک راحت نہیں پہنچ رہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ رشتہ ہے نہیں یا کم از کم وہ بیمار رشتہ ہے, وہ صحت مند رشتہ نہیں. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پھر زندگی نے مجھے یہ سکھایا کہ یہ رشتہ اس سے راحت لینے کے لیے آپ کو رعایت دینی پڑتی ہے. جب تک آپ گنجائش پیدا نہیں کرتے ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو ہو کے اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے رعایت کا فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک یہ راحت کا ذریعہ نہیں بنتا. اور ہم سب کا مسئلہ یہی ہے. کیا ہم سب کا خوبصورت بات کیا یار. اب وہ اتنا جذباتی کر دیتے ہیں نا طارق بھائی, خدا کی قسم. اب نبی کو ایک ہستی کے طور پہ, نبوت کے طور پہ نہ بھی لیں, ایک شخصیت کے طور پہ دیکھ لو, یہ بات اف میرے خدایا زندگی بدل کے رکھ دے. جی السلام علیکم. نسیم اختر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسیم خیریت سے ہیں بیٹا؟ جی بلال بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. بیٹا اسپیکر بند کر دو اگر تو بڑی اچھی بات ہو. نہیں بلال بھائی میں نے اسپیکر آن نہیں کیا ہوا. اوکے بتائیے. بلال بھائی مجھے نا اپنے 2 بچوں کے بارے میں پوچھنا تھا. فرمائیے نسیم. ایک کا نام ہے عائشہ اجاز, میری بیٹی ہے. اچھا. اور دوسرا ہے ارسلان اجاز. ٹھیک. دونوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں لیکن دونوں کی شادیاں نہیں ہو رہی. اچھا. مجھے پتہ کرنا ہے کہ مطلب تھوڑا مجھے ہو رہا ہے کہ مسئلہ کہاں پر ہے. مسئلہ کہاں پر ہے مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے؟ عائشہ اجاز جو ہے وہ بیٹی ماشاءاللہ پڑھی لکھی بھی ہے اور ایج بھی اس کی اچھی خاصی ہو گئی ہے, تقریباً 35 کے قریب ہو رہی ہے, لیکن نہ کوئی رشتہ آتا ہے اور ماشاءاللہ نمازی پرہیزی بھی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ, اور بہت اچھی دیندار بچی ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے, باقی اللہ نسیم مجھے یہ بتاؤ کہ نماز کا رشتوں سے کیا تعلق ہے؟ نہیں میں یا تعلیم سے رشتوں کا کیا تعلق ہے؟ نہیں یہ نہیں بات بیٹا. کیا بد کرداروں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, تو ساری پنجاب یونیورسٹی کی شادی ہو گئی ہے. یہ کس طرح کا کرائیٹیریا ہے؟ شادی کا کرائیٹیریا دلچسپی ہوتا ہے, اٹریکشن ہوتا ہے, خاندان کا نظام ہوتا ہے, ماں باپ کی ججمنٹ ہوتی ہے. ان پڑھوں کی شادی نہیں ہوتی, میرے جیسے جاہلوں کی شادی نہیں ہوتی. یہ کرائیٹیریا کس طرح کا ہے جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں؟ یہ کہیں غلطی کر رہی ہیں آپ؟ نہیں ہم کوئی کرائیٹیریا نہیں دیکھ رہے. میں صرف یہ بتا, لوگوں نے آ کے نسیم اختر کو دیکھنا ہے کہ نہیں, مجھے یہ بتاؤ. جی بالکل دیکھیں گے نا, نسیم اختر کے شوہر کو بھی دیکھیں گے, لکس کو بھی دیکھیں گے, گھر بار کو بھی دیکھیں گے, پھر دیکھیں گے کہ یہ بہو جب ہمارے گھر جائے گی تو یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. یہ دیکھنا ہے نا لوگوں نے. یہ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں شادی کے میرے بچے. اگر شادیاں نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی جن بابے کو کہا ہوا ہے, کوئی بندش لگی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک اور فتنہ ہے جس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. ایک شادی نہ ہونا, اوپر سے ایمان بھی جانا. مت کرو یہ. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ اجاز, چودھری اجاز, لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, نہ بھی ہو, باپ تو اجاز ہے نا. جی بالکل الحمدللہ. آپ مجھے یہ بتاؤ, عائشہ کا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں تلخی ہے مزاج میں؟ بہت زیادہ. اب کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا؟
اس کا تعلیم سے یا نماز سے ہے کوئی تعلق؟ اب میں یہ بات نا طنزاً کہتا ہوں، یہ طنز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ طنز ہے. میں کہتا ہوں یار نمازیں تم 2 کر دو، غصہ کم کر دو. اب یہ بات بری لگے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نمازیں چھوڑ دو، مثال دے رہا ہوں یہ بات کی کہ تلخی کے ساتھ رشتے چلتے نہیں ہیں، لوگ جج کرتے ہیں. بیٹی کو تم نے 2 تسبیحاں دینی ہے، ایک غصہ کم کرنے کے لیے اور دونوں بچوں کو ایک دینی ہے یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور دوسری دینی ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت. دونوں بچوں کو کہنا ہے کہ یہ پڑھتے رہیں. اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اور ارسلان جو ہے بھائی وہ تو شادی کی طرف آتا ہی نہیں ہے. کس کی طرف نہیں آتا؟ وہ تو شادی کی طرف آتا ہی نہیں ہے. اچھا پرپوزل ہوگا تو آ جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. ارسلان کا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، آ جائے گا نسیم انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بچوں سے اچھی محبت رکھو، دونوں بچے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آ جائیں گے. پرپوزلز کی بات ہے لیکن فیصلہ مزاج کریں گے اور کی کوئی چیز نہیں کرے گا. اس لیے اس بات پہ توجہ کرنا جو کہ میں نے آپ کو سمجھائی ہے اور پردے میں سمجھائی ہے بہت زیادہ. ایک لیں گے وقفہ اور واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جو بہن ابھی پچھلی کال میں بات کر رہی تھی، ان کے ساتھ میں ایسی بات جو ہے وہ سارے بچوں اور بچیوں کو کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ماں باپ کو، کہ ان چیزوں کی جو ججمنٹ ہوتی ہے نا، جب آپ نے کہیں شادی کرنی ہے، آپ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، ظاہر ہے اگلے شخص نے جب جج کرنا ہے اس نے داماد کو بھی دیکھنا ہے، خاندان کو بھی دیکھنا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں شادیاں خاندانوں میں ہوتی ہیں نا، صرف لڑکا لڑکی کے اندر ٹیسٹ ٹیوب کے اندر تو نہیں شادی ہو رہی نا. کوئی یہ یورپین کلچر تو نہیں ہے، جب تک بھی ہمارا ہاں یہ کلچر ہے خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں. اس لیے اس بات کو ہمیشہ تجزیے کے طور پہ رکھیے کہ جب کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے، بچوں سے کہیے کہ اگر انہوں نے رشتے میں اپنے آپ کو آ کے دکھانا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، وہ حالت وضو کے اندر ہو اور آپ آئیں، آپ بیٹھیں، لیکن لوگوں نے آپ کو جج کرنا ہے. اس لیے اس ججمنٹ کو آپ اگر اس طرف لے جائیں کہ یہ کسی نے کوئی جادو ٹونا کیا ہوا ہے، تو کوئی عامل بیٹھا ہوتا میرے ساتھ تو ظاہر ہے میں اس کی بات مان لیتا کہ ہاں کوئی بندش ہے. یہ چیزیں بندشیں نہیں ہوتی ہیں، یہ لوگوں کی ججمنٹس ہوتی ہیں جس کے اوپر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس خاندان کے ساتھ نسبت بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے. اس لیے میرا ذاتی ایک مشورہ ہے سب کو کہ اس معاملے میں مذہب کا ٹیکہ ایجاد نہیں کرنا چاہیے کہ جناب کیونکہ وہ پردہ کرنے والا ہے یا پردہ کرنے والی ہے تو اس لیے اس کی شادی ہو جانی چاہیے. میں نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں، بہت سی بچیاں کہتی ہیں تہجد پڑھ رہی ہوں 3 سال سے رشتہ نہیں آ رہا. اب تہجد سے رشتے کا کیا تعلق ہے؟ خدا کے واسطے، وہ اللہ کے واسطے ہے، یہ دنیا کا کام ہے. یہ جو رشتے ہم کہہ دیتے ہیں عام طور پہ کہ آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ آسمانوں پہ بنتے ہیں تو پھر ٹوٹتے زمینوں پر ہیں. جی ہاں، اللہ کی طرف سے تو رحمت کے سبب رشتوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، بندوں کو بندوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. لیکن پھر وہ جو ہم ابتدا میں گفتگو کر رہے تھے نا، جو جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ وہ جو ہمارے رویے ہیں نا، اور رویوں سے مراد یعنی عملی رویے تو اپنی جگہ ہیں، جو ہمارے فکری رویے ہیں، جو سوچنے کا ہمارا انداز ہے نا، وہ بھی کئی طرح کے مسائل کو پہلے یعنی ان کو پیدا کرتا ہے، پھر ان کو کئی گنا کر کے ہماری زندگی میں ایک مصیبت بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہی جو رویہ ہے یہ سچی بات ہے، روزانہ کی بنیاد پر کتنے بچے بچیاں ان کے والدین یہی بات کہتے ہیں کہ بڑی دعائیں کر رہے ہیں، بڑی وہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں. او بھائی وہ ایک الگ دنیا ہے اور الگ ایک آپ کی شخصیت کا پہلو ہے. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ 24/7 رہنا ہے وہ آپ کو کسی اور انداز میں پیور ایک پریکٹیکل لائف کے تقاضوں کے مطابق آپ کو جج کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات تیزی سے بتاتا چلوں. ایک بڑے دانشور نامور آدمی، ان کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے اپنے بچے ساتھ لے کر آیا اور اس نے کہا کہ جی ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. وہ کوئی 10-15 منٹ ان کے سامنے بیٹھے، انہوں نے ان کے بیٹھنے اٹھنے کے انداز سے اندازہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ پڑھنے کے لیے نہیں دے رہا، بس 3 مہینے تک نہ تم نے کوئی رشتے کی بات کرنی ہے، نہ کسی کو بلانا ہے، نہ کسی کی طرف رشتہ دیکھنے جانا ہے. اچھا 3 مہینے کے بعد جو ہے اللہ کرم کرے گا. اتفاق ایسا ہوا جو کئی برس کا ان کا قضیہ تھا، 3 مہینے بعد پہلے ہی رشتہ آیا اور معاملہ طے ہونا شروع ہو گیا. بڑے خوش ہو کے آئے، مٹھائی لے کے کہ جی حضرت. ان کا حضرت وہ آپ نے کیسے اس کو جج کر لیا، آپ تو بڑے اللہ والے. انہوں نے کہا بھائی میں اس کے لیے اللہ والا ہونا ضروری نہیں ہے، میں نے آپ کے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات، اس کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ ان کو کوئی بھی ذرا سی بھی اچھی کامن سینس والا آدمی ان تک آئے گا
اور پہلی دفعہ ان کو ملے گا جیسے میں مل رہا ہوں تو ان کے بارے میں کبھی مثبت رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو آرڈر میں لائیں, ایک ترتیب میں لائیں, تاکہ لوگ جب یہاں تک اللہ کرم فرما دے نا کہ ایک بندہ آپ کے دروازے تک آ گیا رشتہ لینے کے لیے, تو پھر میرے خیال میں اس کا واپس جاننا جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی کمزوری کوتاہی. السلام علیکم کالر. جی لیاقت بھائی. جی بھائی منٹ آباد سے لیاقت بات کر رہا ہوں. جی لیاقت حکم. جی بچی ہے ایک میرے کزن, اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. خالدہ اس کا نام ہے, والدہ کا نام ہے خورشیدہ. بھائی قسم لے لو اگر سمجھ آ رہی ہو. جی اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب بولیے. ایک بچی ہے, پھر بچی کا نام ہے خالدہ. خالدہ نام ہے بچی کا. جی اس کی والدہ کا نام ہے خورشیدہ. ٹھیک. اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. خالدہ کے والد کا کیا نام ہے؟ عارف. خالدہ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 24-25 سال ہوگی. ہو جائے گی شادی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. اب تسبیح پڑھ سکتی ہے بچی ایک؟ جی پڑھ سکتی ہے. ویسے کتنا پڑھی لکھی ہے؟ جی وہ تھوڑا بہت پڑھی ہوئی ہے. خالدہ کو کہنا یا حیو یا قیوم, جی یہ پڑھ سکتی ہے؟ جی جی پڑھ سکتی. کیا پڑھا پھر سے بولنا؟ یا حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم. یہ تسبیح ایک پڑھے اور ایک تسبیح پڑھے یا ولی یا والی. جی یہ دونوں تسبیحات وقت پڑھے, ہر وقت جتنا چاہے پڑھے, کھلا پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم اور یا ولی یا والی, یہ دو تسبیحات ہیں, پڑھتی رہے. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں. جی اللہ رکھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا ہے میرا بچہ؟ الحمدللہ بھائی, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. سلامت رہیے. حکم کیجئے میرا بیٹا. بھائی میرا بیٹے کا نام, میرا نام اللہ رکھی ہے, لیکن نہ کیسے مجھے گھر میں سارے سنا رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سوری یار یہ ایکو بہت زیادہ ہے. اللہ رکھی ہے میرا نام, لیکن نہ مجھے گھر میں سب سمیرا کہتے ہیں. نام اللہ رکھی ہے لیکن بلاتے سمیرا ہیں. ہاں جی ہاں جی. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ میرے رکھی. بیٹے کا نام عبداللہ ہے. اچھا. اس کے ابو کا نام طارق. اچھا. تو 2005 میں نا عبداللہ کے جو ابو ہے نا وہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے. اچھا. 2008 میں نا ان کا قتل ہو گیا تھا وہاں پہ. وہ کالوں کے ساتھ کوئی ان کا لڑائی سے جڑا ہوا, پتہ نہیں کیا ہوا, آج تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چل سکا. اچھا. تو عبداللہ ماشاءاللہ سے 22 سال کا ہو گیا ہے. اچھا. BBA کر رہا ہے, 2 سیمسٹر اس کے رہ گئے ہیں. ہاں. لیکن بلال بھائی وہ نا گھر کے کسی بھی کام میں انٹرسٹ نہیں لیتا, اس کو صرف میچ وغیرہ کرکٹ کا شوق ہے. ہاں. اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں, الحمدللہ چل رہا ہے سرکٹ. لیکن اب ماشاءاللہ سے جوان ہو گیا ہے, اس کو توجہ دینی چاہیے, وہ توجہ نہیں دیتا. کس پہ توجہ دے وہ؟ مطلب کہ وہ بائک رائڈ کرتا ہے, تھوڑے سے پیسے کماتا ہے, لیکن اپنے میچوں پہ لگاتا ہے, گھر پہ نہیں دیتا کچھ بھی. بائک رائڈ کرتا ہے تو پیسے کما رہا ہے نا. ہاں جی, وہ اپنے میچوں پہ لگاتا ہے بس. خرچ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. ہاں جی. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ عبداللہ توجہ نہیں کرتا. توجہ کر رہا ہے, تمہارے خیال کے مطابق نہیں کر رہا. بھائی میری سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ. میری پیاری بہن, یہ جوان ہو گیا ہے, کیا ہو گیا اس کو؟ کام کرنا چاہیے. 22 سال کا بچہ ہے. بھائی بلال بھائی میرا گھر بھی اپنا نہیں ہے. نہیں وہ ایک الگ بات ہے, وہ نہ اس طرح نہ کرو. اس طرح نہ کرو. ایک بات کریں پہلے, عبداللہ گھر سے امپورٹنٹ ہے یا گھر کی بات پہلے کر لیں؟ پہلے بیٹے کی بات تو کر لینا میری پیاری بہن. اب آپ کو اپنے میں فالٹ سمجھ میں آیا؟ یہ ہاپڑا جو ہے نا میری پیاری بہن, اللہ رکھے, یہ مروا دیتا ہے. ہاپڑا نہ کرو. وہ 22 سال کا بچہ ہے, وہ کما رہا ہے, اپنے شوق پہ خرچ رہا ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ اب وہ وہاں خرچے جہاں تم چاہتی ہو. یہ بات تو اس کے اندر آئے گی 50 سال کے اندر, 40 سال کی عمر میں. ابھی تو 22 سال کا بیچارہ, اس کو کمانے کی صلاحیت اللہ نے دے دی ہے, ذمہ داری دیکھو وہ اٹھا رہا ہے اپنی, اچھی بات ہے. اب اگلی بات کرو. بھائی میرا سسرال جو لاہور میں ہے. اچھا. لیکن میں وہاں سے اپنے ابو کے پاس آ گئی تھی ادھر. تو ادھر کدھر؟ فیصل آباد میں. فیصل آباد آ گئی تھی آپ, ٹھیک. ہاں جی, امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بھائی ہیں 3, ان کے ساتھ میں رہتی ہوں. ہے تو علیحدہ ہی میرا سارا سنکٹ,
لیکن بھائی اب وہ نا گھر بنانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب وہ مجھے یہاں سے مطلب جانا ہے، تو اب سسرال والے مجھے حصہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ سسرال والے تمہیں کیا حصہ دیں گے؟ کس چیز کا حصہ دیں گے؟ میرا گھر ہے وہاں پہ ہمارا سب کا، سسرال والوں میں تمہارے شوہر کا جو حصہ ہوگا وہ تمہارے بیٹے کو ملے گا نا؟ ہاں جی، تو ان کو ملے گا تو ہم گھر بنائیں گے نا۔ اچھا، وہ حصہ نہیں دے رہے؟ نہیں، بلال بھائی میری نا دوسری شادی ہوئی تھی، وہ بھی میرے طارق کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، ان سے میرے 2 بچے ہیں، ایک عائشہ شہباز ہے اور دوسرے ابراہیم شہباز ہے۔ تو آپ کو اب سمجھ آ گئی نا کہ پہلے سسرال والے کیوں آپ کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہی ہیں۔ بلال بھائی وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، سب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 2 بس میرے دیور اور جیٹھ ہیں، ساس سسر بھی نہیں تھے، تو اس لیے میں یہاں پہ آ گئی تھی۔ بہت اچھی بات کی، اللہ رکھی تم نے، لیکن میرے خیال میں ابھی آپ کو وہاں سے تو کچھ بھی ملنے کی امید نہیں ہے۔ جہاں آپ نے دوسری شادی کی ہے وہاں پہ آپ کے شوہر حیات ہیں؟ دونوں بھائی تھے، ہاں، طارق اور شہباز۔ آپ کے دوسرے شوہر حیات ہیں؟ نہیں جی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو آپ نے وہاں سے اپنا حصہ کیوں نہیں لیا؟ بھائی طارق اور شہباز جو ہے نا، دونوں میرے ہسبینڈ، وہ بھائی ہیں۔ اللہ طارق اکبر۔ بڑے بھائی اور شہباز دوسرے بھائی ہیں چھوٹے۔ پہلے بڑے دوسرے کی بھی ڈیتھ، اور پھر بھی آپ سسرال میں نہیں ہیں؟ نہیں بھائی، وہاں پہ میں نے بتایا نا کوئی ہے ہی نہیں ہے، بس میرے 2 جیٹھ دیور۔ تو میرے بیٹے آپ نے پھر جائیداد کون سی لینی ہے اگر وہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں؟ تو گھر تو ہے نا، وہاں پہ 2 لوگ رہ رہے ہیں، 2 فیملیز رہ رہی ہیں۔ یعنی کہ آپ کے جو دونوں شوہر ہیں ان کے والد کا گھر ہے وہ؟ ہاں جی ہاں جی۔ تو وہ انتقال ہو چکا ہوا ہے ان دونوں بھائیوں کے نام پہ؟ وراثت ہو چکی ہے؟ وہ میرے سسر کے نام پہ ہی ہے۔ تو بیٹا وراثت ہی نہیں ہوئی تو ملنا کہاں سے ہے؟ پہلے تو وراثت ہوگی نا، یہ ان کے نام پہ وراثت ہوگی پہلے، اور وہ دونوں لوگ نہیں ہیں موجود۔ یہ قانونی معاملہ میرے بچے، یہ اس طرح سے آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک تو آپ عبداللہ کی جان کو چھوڑ دیں، وہ قائم کر لے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے لگانے کے لیے نا، صحیح طریقے سے، رانی تمہیں پتہ ہے تم نے زندگی میں بڑی ایسی حرکتیں کی ہیں جو کہ نارمل نہیں ہے، یہ میری بات کو تم سمجھ سکتی ہو، یہ میں بات بہت ہی دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس لیے اب تم اپنے آپ کو نا تھوڑا سا کول ڈاؤن کر لو، تھوڑا سا دھیما کر لو، اور آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 تسبیحات پڑھو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ عبداللہ کا بھی مستقبل اچھا بنے گا اور باقی بچوں کا بھی، لیکن تمہیں تھوڑا سا حوصلہ کرنا پڑے گا، اور بہت تیزی والی جو تم حرکتیں کرتی ہو یہ معاملہ اچھا نہیں ہے۔ بچے تمہارے اچھے ہیں خیر سے، ان کی طرف ابھی تم نے صرف توجہ کرنی ہے۔ ایک لیں گے چھوٹا سا وقفہ، واپس آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے ساتھ جناب ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، اور آپ کا کال جو ہے وہ انتظار میں ہے۔ کالر جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سعدیہ بیٹا حکم۔ جی درخواست ہے آپ سے، کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا کرم بیٹا، حکم فرمائیے۔ سر مجھے یہ کہنا تھا کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے، تقریباً 2 سال سے زیادہ، 2.5 سال ہو گئے تقریباً۔ کس سے شادی میری ہوئی ایک سعدیہ؟ بیٹی ہے۔ کس سے شادی؟ توصیف نواز۔ کس سے؟ جو ان کا آفیشیل توصیف، ان کا آفیشیل نام توصیف، اچھا آفیشیل نام توصیف نواز ہے، ویسے گھر میں ان کو شبیر کہتے ہیں۔ اچھا، پھر تو ہماری بالکل آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، کس طرح کی میں انڈرسٹینڈنگ؟ بہت کوشش کرتی ہوں مثلا مطلب کہ وہ ہر بات پہ ان کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، لوگوں میں وہ کوئی نہیں خیال کرتے کہ ان سے مطلب کیسے بات کرنی ہے، کوئی گھر کا ایشو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے، گالی گلوچ کر لیں گے، کبھی مار پیٹ لیں گے۔ تو ابھی میں نا کچھ عرصہ سے اپنے ابو کے گھر ہوں، پچھلے 6 ماہ سے۔ اچھا، دسمبر سے میں اپنے ابو کے گھر میں ہوں۔ اچھا، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس رشتے کا کیا بنے گا۔ وہ مطلب لوگوں کے سامنے وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ جھوٹے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اچھا فرض کرو سعدیہ، اگر فرض کرو کہ وہ پبلکلی آ کے سب کے سامنے ایک اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لے تو پھر ٹھیک ہو جائے گی بات؟ ایکسیپٹ کرنے کی بات نہیں ہے، پھر وہ اپنا رویہ مینٹین رکھے نا، کہ وہ مطلب لوگوں کی اگر مطلب ایک دفعہ وہ ایکسیپٹ کر لیں وہ مان جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا رویہ پھر ویسے ہوتا ہے، تو پھر اس کا میں کیا کروں؟ مطلب روز آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ ایزل نام ہے ان کا۔ ایزل؟ جی۔ کتنی عمر ہے ایزل کی؟ کتنی عمر ہے ایزل؟ یہ سپٹمبر میں 2 سال کی ہو جائے گی۔
تم ابھی 3-4 سال اور انتظار کر لو, تمہیں ایزل کا غصہ بھی نظر آئے گا, اور اپنے پیٹ سے پیدا کی ہوئی بچی کو بھی تم اس طرح سے نہ نہیں چلا سکتی جس طرح تم شبیر کو چلانا چاہ رہی ہو. پھر کیا کرو گی؟ پھر تم ابا کا گھر چھوڑ کے کہاں جاؤ گی, یا ایزل کو گھر سے نکالو گی؟ یہ سعدیہ بالکل غلط بات ہے جو آپ کر رہی ہیں, جو آپ الزام لگا رہی ہیں. وہ سارے اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن غصہ تو ماشاء اللہ تعالیٰ آپ میں بھی بڑا ہے, رائے تو آپ بھی بڑی ظلم رکھتی ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تمہیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, واپس گھر جانا چاہیے, اور تمہیں آیت کریمہ پڑھنا چاہیے, اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ دونوں چیزیں پڑھنا چاہیے, آیت کریمہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل. شاہ جی, کسی اچھے کامیاب رشتے کے لیے بنیادی اصول کیا کر رکھے ہیں؟ 3 بنیادی باتیں ہیں. جس رشتے کے اندر یہ 3 باتیں موجود ہوں گی, یعنی تقدیر میں لکھا ہے ان کا الگ ہونا تو شاید ہو جائیں, اس کے علاوہ کسی اور سبب سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو الگ ہونے میں کوئی چیز ہو سکتی ہے ایسی. پہلی بات اعتماد. رشتے میں ہمیں خود اعتماد دینا پڑتا ہے کسی دوسرے شخص کو. دوسری بات احترام. اعتماد آئے گا تو احترام آنا شروع ہوگا, اور اعتماد اور احترام دونوں اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک برداشت ہوتی رہے گی. تیسری چیز برداشت. یہ 3 چیزیں, چوتھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ 3 چیزیں کریں, آپ دیکھیں خود بخود. سعدیہ, یہ پیغام جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کا, یہ آپ اپنے لیے سمجھ لو, خدا کے واسطے ان معاملات کو اتنا آسانی سے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شبیر بنیادی طور پہ شریف آدمی ہے, اتنا ہی کافی نہیں ہے ایک شوہر یا باپ ہونے کے لیے کہ وہ شریف آدمی ہے. پرووک نہیں کرو گے تو وہ پرووک نہیں ہوگا. پرووک سمجھتے نا کیا ہوگا؟ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا, کیونکہ آگے بھی کوئی اچھا مستقبل نظر نہیں آ رہا. احتیاط کرنا جو میں نے کہا ہے پڑھنے کے لیے, پڑھتی رہنا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ کو آسانی بانٹنے والوں میں سے رکھے.